अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पे हफ्ते के रोज़ सुहेल वड़ाइज का हम तज्जिया लेते हैं। आगाज़ करेंगे ताहिरुल कादरी के दौरे पाकिस्तान के ऐलान के बाद की सूरत हाल क्या होगी। सुहेल साहब, उन्होंने डेट दे दी है, 23 जून को यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, जैसे कि चगज़ई साहब का बयान सामने था कि नहीं आने देना चाहिए जो गैर जमहूरी क़ुव्वतों का हाथ मजबूत करने वाले लोगों को। आपका क्या ख्याल है? देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि जी 23 जून को पाकिस्तान का आइन टूट जाएगा, पाकिस्तान का नज़्म नज़र ख़राब हो जाएगा, हर चीज़ तहबाला हो जाएगी। मगर मेरा आइन और कानून पर एक मजबूत ईमान है और मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी को पाकिस्तान आने का पूरा आइनी और कानूनी हक है। और ये जो ऐसी तजावीज़ हैं कि जिनके मुताबिक उनको आने ना दिया जाए, उनको रोका जाए, ये गैर जमहूरी जहन मार्शल लॉ में ऐसा होता है। आइन और कानून और जमहूरी दौर में ना ऐसा करना चाहिए, ना ऐसा होना चाहिए, वगरना उस हुकूमत में और इस हुकूमत में क्या फ़र्क रह जाएगा। जहर का इलाज जहर से नहीं, तरियाक से किया जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि मुजरमों को गैर कानूनी तरीके से मारना जायज़ हो गया? नहीं। और अगर जायज़ भी हो गया, कुछ लोगों ने जायज़ भी करार दे दिया गलत तौर पर, तो क्या वही इलाज है? नहीं। मुजरमों से भी निमटने के लिए आइनी और कानूनी तरीका अपनाना चाहिए। जहाँ जमहूरियत में कमी नज़र आए वहाँ और जमहूरियत ऐड करनी चाहिए। ये है मसाइल का हल। ये मसाइल का हल नहीं है कि जहाँ आपको आइन और कानून में दूसरे की वजह से मुश्किल पेश आए आप गैर कानूनी तरीका अपना लें। ये बिल्कुल हल नहीं है। सुहेल साहब, उनके बयानात भी तो देखें ना, वो जमहूरियत को मानते नहीं हैं, कनाडा के वो शहरी हैं, पाकिस्तान में आकर निज़ाम तब्दील करना चाहते हैं। कोई और मुल्क होता इस चीज़ की इजाज़त देता? आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तमाम तर बातों के बावजूद उन्हें पाकिस्तान आने का हक है और पाकिस्तान के लोग इतने बाशऊर हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए जिद्दोजहद की हुई है कि वो देख सकें, वो खुद फैसला करें। और अगर पाकिस्तान की वास्ट मेजॉरिटी अगर उनके हक में हो जाए तो फिर जाहिर है फिर उनकी राय मानी जानी चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लोग आइन, जमहूरियत और कानून को पायमाल करना चाहते हैं। और ताहिरुल कादरी साहब भी जब मेरा ख्याल है इंटरप्रेट करेंगे इसको, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये सारा कुछ जो लोगों ने जो कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक, अल्लामा इकबाल के नज़रियात के मुताबिक पार्लिमान बनी, कायदे आज़म ने इलेक्शन के ज़रिए पाकिस्तान बनाया, कैसे इसके ख़िलाफ़ जाएंगे? मैं नहीं समझता। ये शायद इंटरप्रिटेशन को सही तरह से नहीं देखा जाए। लेकिन वो तो कहते हैं डू और डाई सिचुएशन है, या इनकलाब आएगा या मैं जामे शहादत नोश करूँगा। तो पीछे हटने का रास्ता नहीं। देखिए, जहाँ तक मुल्क के अंदर के निज़ाम की बात है, जहाँ आइन और कानून है वो अलग बात है। आप मुझे ये बताएं कि आइन जो मुल्क के अंदर का निज़ाम है वो तो चल नहीं पा रहा, लोगों के मसले तो हल नहीं हो रहे। ना निचली सतह पे अदालती निज़ाम डिलीवर कर रहा है, ना ज़िली निज़ाम डिलीवर कर रहा है, ना आम लोगों की शिकायत पुलिस, थाने, पटवारी से उनका कोई हल नहीं कर रहा। इस निज़ाम के अंदर तो इस्लाह बल्कि इनकलाब की ज़रूरत है। चाहे मौजूदा हुकूमत करे, चाहे आने वाली करे, चाहे उससे आगे आने वाली करे, ये तो इस्लाह होनी है। और इसके बगैर ज़ाहिर है लोगों के दुख दूर नहीं हो सकते। तो फिर क्या करें सुहेल साहब? फ्री हैंड दे दें कादरी साहब को, जो मर्जी करना उन्होंने करें, यहाँ पर आके जैसे बयान देने दें? देखें, एक तो ये दौर पाबंदियों का नहीं है, ये आज़ादियों का दौर है और आज़ादी से ही मुकाबला किया जाता है ऐसी चीज़ का जो गलत हो। पाबंदियों से मुकाबला दुनिया में नहीं हो सकता। फ़र्ज़ करें कादरी साहब आते हैं, अगर वो आइन को तोड़ें, अगर वो कानून को तोड़ें या कुछ ऐसा काम करें, फिर आप सोचें पाबंदी का। ये पहले से ही फ़र्ज़ कर लेना कि वो आएंगे, आइन को नुकसान होगा, कानून को नुकसान होगा, मैं इसके हक़ में नहीं, मैं आज़ादियों के हक़ में हूँ। जहाँ भी पाबंदी और आज़ादी का मुकाबला होगा मैं आज़ादी के साथ। चले मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं। चौधरी निसार साहब को कल अस्पताल जाना पड़ा, उनकी तबीयत बेहतर है, दिल का आर्जा है उन्हें। कहते मियाँ बरादरान से उनके इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं और ये भी हो सकता है कि वज़ीर दाखिला तब्दील भी कर दिया जाए, ऐसी कोई इत्तलात है? देखें, मैं तो समझता हूँ कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और हुकूमत के लिए ये सब अच्छा नहीं हो रहा और हुकूमत को जल्द ही
اس کرائسس سے نکلنا چاہیے, کلیئرٹی پیدا کرنی چاہیے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ نوئنگ میاں نواز شریف فرام ویری کلوز کوارٹر, یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب ان کو فیصلہ کرنے میں دیر ہو رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی ہی سارے فیصلے کرنے میں وہ دیر کر رہے ہیں, وگرنہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ کبھی خلا میں نہیں سوچتے, یا ادھر یا ادھر. لیکن اس دفعہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو فیصلہ کرنے میں یا تو دشواری ہے یا دیر ہو رہی ہے. اس سے حکومت کی جو ریپوٹیشن ہے, جو ساکھ ہے, جو پرسیپشن ہے, وہ بہت ڈیمیج ہو رہی ہے. تو بطور وزیر داخلہ کے عبد القادر بلوچ صاحب کا جو نام سامنے آ رہا ہے, یہ درست تاثر ہے؟ عبد القادر بلوچ صاحب جنرل رہے ہیں اور ان کی بڑی فوج کے اندر بھی روٹس ہیں. جنرل رحیل شریف کے ساتھ بھی ان کے قریبی روابط ہے, اور بلوچستان کے حوالے سے بھی جو نئی گورنمنٹ ہے ڈاکٹر مالک کی, اس کے بھی وہ سپورٹر ہیں. تو ہی کوڈ بی اے گڈ چوائس. لیکن اصل میں چودھری نثار کو بلیم کرنا بھی مجھے کچھ اس معاملے میں اچھا نہیں لگتا. اس کی وجہ ہے کہ ملک کے حالات ہی ایسے ہیں. کوئی بھی وزیر داخلہ ہو, وہ حالات کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ آپ دہشت گردی کو ایک دن میں, ایک سال میں ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے 33 محکمے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, 8 لاکھ کے قریب لوگ ہیں, 46,000 کی اور ضرورت ہے, یہ سب ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سب کچھ بھی ان پلیس ہو, پھر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کل حالات ٹھیک ہو جائیں. ہاں بہتر ہو سکتے ہیں اگر ان چیزوں کو ان آرڈر کیا جائے. صاحب, میاں برادران کے ساتھ چودھری نثار کے اختلافات ہیں, ارد گرد جو نون لیگ کے دیگر لوگ ہیں وہ بھی ان سے خوش نظر نہیں آتے, لیکن پھر بھی وہ اتنے اہم منصب پہ. ایسے کون سی کنجی ہے ان کے پاس, چابی ہے کامیابی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, پولیٹیکلی بہت انٹیلیجنٹ ہیں. ہر معاملے میں ان کی رائے میں وزن ہوتا ہے, دیانتدار ہیں اور اپرائٹ ہیں. یہ سب ان کی خوبیاں ہیں. لیکن دوسری طرف اناپرست ہیں. اور ٹیلی فون جو سننے والی بات ہے, یہ بالکل درست ہے. وہ موبائل فون ابھی تک نہیں انہوں نے رکھا. کپڑے اپنی مرضی کے پہنتے ہیں. پھر مجھے یاد ہے ARD کے زمانے میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ان کو ڈھونڈتے رہتے تھے, کیونکہ وہ نون کی نمائندگی کرتے تھے ARD میں, تو وہ ملتے نہیں تھے. تو یہ ہے, ان کو چاہیے کہ آج کے زمانے کے مطابق انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, سمجھدار ہیں. آج کے زمانے کے مطابق اگر ایک موبائل فون والا بندہ ہی اپنے ساتھ رکھ لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کے علاوہ کیا پنجاب کی سیاست میں بھی کوئی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اس وجہ سے؟ نہیں, ان کی میاں شہباز شریف صاحب سے بہت دوستی ہے, اور بہت ساری چیزوں پہ دونوں کا اتفاق رائے ہوتا ہے, اور پھر یہ دونوں مل کے بہت زیادہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں میاں نواز شریف پر. پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں, یہ بھی ان دونوں کے بہت سٹرونگ رہے ہیں ماضی میں بھی, اور یہ نون کے فائدے میں استعمال کرتے رہے ہیں. تو اس لیے چودھری نثار کی شخصیت کی یہ اہمیت بھی ہے. بریک پر جاتے واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم ایشوز پر بھی بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب, چودھری نثار کیا اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ریلیونٹ ہوتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتا ہے اس زمانے میں پنجاب میں خاص طور پہ بہت کلیدی کردار ہوتا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ پہلے کے چودھری نثار کی پولیٹیکل سینس بڑی سٹرونگ ہے. تو ابھی جو پچھلا الیکشن تھا, اس میں یہ ہیڈ کر رہے تھے وہ کمیٹی جس نے اسپیشل پروجیکٹس 90 بلین کے کیے, 90 ارب روپے کے, اور 40 وہ کانسٹیچوئنسیاں جہاں پہ نون کے لوگ تھوڑے ڈاما ڈول تھے, اس کو انہوں نے سپروائز کیا کہ وہاں کس طرح ڈیولپمنٹ ہونی ہے, اور اسپیشل فوکس تھا کہ بڑے پروجیکٹ کیے جائیں جن سے عوام پر اثر ہو. تو یہ چودھری نثار علی بہت باریکی کی سیاست کرتے ہیں. یہ تاثر ہے کہ جو حکومتی حلقے ہیں ان میں وزراء کی آپس میں نہیں بنتی, انبن ہے, غصے میں بھی ہے, آپس میں بھی لڑ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا پر گھبرا گئے؟ ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو, وزراء کی گروپنگ ہوتی ہے, کچھ رسمی, کچھ غیر رسمی, کچھ نظریات کی وجہ سے, کچھ دوستیوں کی وجہ سے, کچھ علاقے کی وجہ سے. لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ اس حکومت میں جو گروپنگ ہے وہ بڑی نمایاں نظر آنے لگی ہے, اور اس کے اثرات حکومت کی ورکنگ پر بھی پڑنے لگے ہیں. مثلا چودھری نثار علی اور خواجہ آصف کی کافی عرصے سے بول چال ہی بند ہے.
اچھا ہاں بولتے تک نہیں ہیں. اب ایک منسٹر فار واٹر اینڈ پاور ہیں, منسٹر فار ڈیفنس ہیں اور دوسرے منسٹر فار انٹیریئر ہیں. تو اب ان کی آپس میں نہیں بنے گی اور ایک دوسرے کے خلاف بیان دے دیتے ہیں تو کیا اس سے تاثر حکومت کا جو ہے ابھرے گا. اسی طرح اسحاق ڈار جو ہے وہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں, حالانکہ ان کی طبیعت میں پہلے بڑی ملائمت تھی لیکن اب وہ ایزیلی غصے میں آ جاتے ہیں. ابھی کچھ صنعت کار ان سے ملے تو وہ کوئی اتنے خوش نہیں آئے, ان کو ناراض ہوئے, ان کو جھاڑا. تو اس طرح سے لوگ اعتراض کرتے ہیں, لوگ اپنی شکایات پیش کرتے ہیں. وزراء کو تحمل سے, بردباری سے, برداشت سے کام لینا چاہیے. جس حکومت کے وزراء غصے سے بھرے ہوئے ہوں گے تو لوگوں کو ٹھنڈا کون کرے گا. تو اسی طرح سعد رفیق صاحب ہیں. سعد رفیق صاحب شاید ڈائریکٹ تو چودھری نثار سے ان کی بڑی دوستی ہے, لیکن چونکہ خواجہ آصف سے لڑائی ہوئی تو یہ بھی فائرنگ کی زد میں آ گئے. لیکن میاں نواز شریف کو چاہیے کہ اس معاملے کو اب سنبھالیں. لیکن ابھی تک سنبھالا کیوں نہیں؟ اگر وزیر اعظم صاحب کو معلوم ہے تو صلح ہوئی کیوں نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اکبر بادشاہ آپ جانتی ہیں؟ بالکل. اکبر بادشاہ کے دربار میں ہمیشہ بحثیں ہوتی تھی, مباحث ہوتے تھے اور 2 آراء ہوتی تھیں یا 3 آراء ہوتی تھیں. لوگ آپس میں بات کرتے تھے کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے, نہیں یہ مسئلہ غلط ہے. اس پہ میاں نواز شریف کی بھی ایک عادت ہے کہ وہ 2 آراء جو ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. 2 آراء پر بحث کو میں وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ 2 آراء کے اندر بحث کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئی ہے اور یہ گروپنگ کچھ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. یہ نہ ہو کہ یہ گروپنگ جو ہے الٹیمیٹلی حکومت کو نقصان پہنچانے لگ پڑے. اس لیے اس گروپنگ میں دونوں کو بٹھا کے دونوں گروپوں کو, اور صرف آراء کا اختلاف تو ٹھیک ہے, جب یہ گروپنگ میں بدلتا ہے تو پھر نقصان بھی ہوتا ہے. لگتا ہے موجودہ حکومت کے جو چیلنجز ہیں وہ کسی طور بھی کم نہیں ہو رہے. پرویز مشرف صاحب کا اگر ہم بات کریں, ECL سے نام نکالنے کا جو عدالتی حکم ہے حکومت نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں, لگتا ہے میاں صاحب بالکل آخری حد تک جائیں گے اور اس کا کوئی منطقی انجام ہو؟ میاں صاحب نوئنگ میاں صاحب عام طور پر اپنا موقف نہیں بدلتے اور اپنے موقف میں بڑے سخت ہیں اور دوسروں کی بات سن لیتے ہیں, لیکن اپنے دل کی بات اپنے دل میں رکھتے ہیں اور پھر اسی پر عمل کرتے ہیں. جنرل پرویز مشرف کے بارے میں ابھی کئی لوگوں نے انہیں مشورے دیے کہ بھائی اس معاملے کو جانے دیں, یہ بڑا خطرناک ہے, آپ کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے. کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی 2 وزراء نے جا کے یقین دہانی کرا دی تھی کہ جی جنرل مشرف کے پر جب فرد جرم عائد ہوگی اس کے بعد انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہوا. تو میری ذاتی رائے اب بھی یہ ہے کہ ہمیں ملک کے لوگوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے. ہاں پرابلم یہ آ جائے گا کہ اچھا پھر جس نے آئین توڑا اس کو جانے دیا جائے. میرا خیال ہے علامتی سزا ضرور دی جائے, لیکن اگر وہ اپنی والدہ کی عیادت کے لیے یا اپنے علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو انہیں جانے دیا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ پاکستان کے حالات میں انٹرسٹڈ ہیں, اگر وہ پولیٹیکل پارٹی بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو کیا وہ عدالت کے بلانے پہ نہیں آئیں گے؟ میرا خیال ہے آ جائیں گے. اور اگر نہیں بھی آئیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی سیاست چھوڑیں گے, اپنا پاکستان میں رول چھوڑیں گے. تو اگر وہ یہ کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کو اس پہ بھی خوش ہونا چاہیے. لیکن میاں نواز شریف کے لیے یہ آگے کنواں پیچھے کھائی والی سچویشن نہیں ہے. اگر جانے دیتے ہیں تب بھی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں, نہیں جانے دیتے تو مشکل صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں جانے دینے میں پریکٹیکلی اس وقت زیادہ مشکلات ہیں, اور وہ مشکلات جو ہیں وہ ان کے سائے منڈلا رہے ہیں بڑے گہرے. اور میاں نواز شریف کو چاہیے کہ کھل کے بات کریں اور اسی طرح اپنی سیاسی قوتوں کے ساتھ آل پارٹیز کانفرنس کریں. پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ بڑی بالغ النظر ہے, بڑی سمجھدار ہے. ان کے چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایک ایشو کو سارٹ آؤٹ کریں. کیوں نہیں دلائل کے ساتھ کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ آخر وہ بھی پاکستان کے ہمدرد ہیں, یہ بھی ہمدرد ہیں. تو سارٹ آؤٹ کریں اور جہاں پہ دونوں میں سے جس کی رائے زیادہ وزنی ہو وہ مان لی جائے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے گھر پر چھاپا پڑا ہے. یا یہ سیاسی انتقام ہے یا واقعی انصاف اور قانون کی بالادستی؟ کیا 90 کا پیٹرن دوبارہ دہرایا جا رہا ہے؟
میرا خیال ہے کہ جو یہ نیب اور یہ جو احتساب کا نظام ہے نا، یہ تو اس میں اگر یہ نہیں کرتے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ بڑے سے بڑا جرم کر لیں، کچھ نہیں کہتے. اگر یہ کرتے ہیں تو انتقام کی بو آتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میں تو مطمئن نہیں ہوں نیب پہ. اچھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اور سسٹم بننا چاہیے. یہ جو سسٹم ہے نا، اس کے اندر تو ایسے لگتا ہے کہ وہ خانہ پوری کے لیے کہ اب اگر وہ بڑے بڑے ناموں کو بلائیں گے، ان کو عدالتوں کے چکر لگائیں گے تو نیب کا کچھ نام، کچھ کریڈیٹبلٹی بن جائے گی. نیب اس دن میں مانوں گا، نیب کو میں اس دن احتساب کے ادارے کو مانوں گا جس دن حکومت کے کسی بندے کا احتساب ہوگا. اگر کوئی غیر جانبدار احتسابی ادارہ بننا ہے یا بنے گا تو پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کا احتساب کرے، مسلم لیگ نون کے زمانے میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کا احتساب کرے یا اس کے اتحادیوں کا احتساب کرے. پھر تو ہے وہ غیر جانبدار احتسابی ادارہ. اگر نہ تو یہ پھر انتقام کا ایک ادارہ ہے جو چلا جاتا ہے، اس کے مقدمے لگ جاتے ہیں، اور جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو کھلی چھوٹ. چلیں ابھی ہم ایک بریک پر جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم ایشوز پر بھی بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاک بھارت تعلقات کی. سہیل صاحب، لگتا یہ ہے کہ بڑا اچھے بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے خط لکھا، اس کا جواب بہت اچھا آیا. امن عمل کے لیے تو بڑی اچھی علامات ہیں. امن عمل ہونا چاہیے. پاکستان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ نہ چاہتا ہو کہ امن عمل جو ہے وہ آگے بڑھے. لیکن ہوا یہ کہ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب نے بڑی نیک نیتی سے یہ کام کیا. ان کی کمٹمنٹ بھی ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کی ساری بڑی سیاسی قوتوں کی یہ کمٹمنٹ ہے، نون کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی، مولانا فضل الرحمان کی بھی. عمران خان بھی مخالف نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ شاید ہمیں جب یہ دورہ کی دعوت ملی تو زیادہ بہتر ہوتا کہ کوئی ہم کمپریہنسو ڈائلاگ کے بارے میں کوئی پرومس لے کے آ جاتے. لیکن اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ میاں نواز شریف نے کیوں نہیں یہ کیا ہوگا. ایک دن کا ٹائم تھا، 2 دن کا ٹائم تھا. ان کا خیال ہوگا کہ میں گڈ ول جیسچر کریٹ کر لوں. بعد میں جس طرح واجپائی کے ساتھ یہ بریک کرنے میں جو ہے کامیاب ہو گئے تھے، اس طرح شاید ان کا خیال ہوگا کہ میں ان کے ساتھ بھی کامیاب ہو جاؤں گا، مودی کے ساتھ بھی، کشمیر یا دوسرے ایشوز پہ. اور پہلی ملاقات میں شاید یہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں میاں صاحب کو یہ کانشیس رہنا چاہیے کہ یہاں جب بھی انڈیا کا دورہ ہوتا ہے سوال اٹھتے ہیں. بھٹو صاحب شملہ معاہدے کے لیے گئے تو ان کو رخصت کرنے میں ساری اپوزیشن ایئرپورٹ پر موجود تھی. لیکن جب وہ معاہدہ کر کے آئے، اور وہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ نے زمین بھی واپس لے لی، آپ نے قیدی بھی واپس لے لیے، لیکن صرف آپ نے ایک فقرہ یہ کہا کہ ہم جو کشمیر پر جو ڈائلاگ ہے وہ آپس میں کشمیر کو ڈائلاگ کے ذریعے آپس میں بات طے کریں گے. لیکن وہ نہیں ایکسیپٹ ہوئی، اور اپوزیشن نے ان کے آنے کے اگلے دن ہی شملہ ایکارڈ کے اوپر جو ہے اس کو رد کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اب تک جتنی انڈیا اور پاکستان کے معاملات ہیں وہ شملہ معاہدے کے تحت چل رہے ہیں. تو اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے پاکستانی لیڈرشپ کو کہ جب بھی وہ انڈیا جائیں یا انڈیا والے بھی جب آئیں تو یہ پہلے طے کریں ایجنڈا کیا ہے. اور دونوں ملکوں کا مفاد اس میں ہے کہ لوگ یہ باتیں نہ کریں کہ بھائی یہ دورہ ناکام ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. سیریس ڈائلاگ ہو، کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو. اور اس کا طریقہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے دنیا بھر میں کہ جب بھی بڑے لیڈرز کی ملاقات ہوتی ہے پہلے سے ہوم ورک کیا جاتا ہے، سیکٹری کی سطح پر، انوائز کی سطح پر خفیہ مذاکرات ہوتے ہیں، ظاہری مذاکرات ہوتے ہیں. تو انڈیا کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں پہلے سے کئی چینل سے مذاکرات. اب بھی اس طرح کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو مایوسی نہ ہو اور وہ لوگ
جو ان مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتے ہیں دونوں طرف، شدت پسند ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ان کو ناکامی ہو، کیونکہ جب آپ کامیابیاں حاصل کریں گے تو ان کے حوصلے ٹوٹیں گے، اگر آپ ناکامیوں کا تاثر دیں گے تو ان کے حوصلے بڑھیں گے۔ جیسے آپ نے خود کہا میڈیا کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، وہاں پر جب کشمیر کا نام نہیں لیا گیا تو کشمیری قیادت بھی ناراض ہوئی، بھارتی میڈیا خود بہت سرپرائز تھا کہ یہاں پر وہ جو کے ورڈ ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا، کرنا چاہیے تھا میاں صاحب کو وہاں پہ بات؟ دیکھیں اب اس میں دو ہے، اگر تو آپ میری رائے پوچھیں تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ جامع مذاکرات کی ڈیٹ لے کر آنی چاہیے تھی کہ بھئی کب ہم مذاکرات کریں گے، میری رائے میں تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب اگر ٹو بی میاں نواز شریف ایڈوکیٹ اگر بات کریں تو شاید ان کا خیال ہوگا کہ پہلی ملاقات میں اختلافی باتیں نہ کریں، یہ نہ کریں، ایک اچھے میں موڈ میں مودی صاحب کو متوجہ کروں اور واجپائی کی طرح میں انہیں پھر مذاکرات کی ٹیبل پر لاؤں، اور شاید یہ بھی واجپائی صاحب کی طرح وہی بات جن پہ پہلے کافی حد تک کشمیر کا معاملہ بھی یہ تھا کہ اسی سال ہم طے کر لیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہ میاں نواز شریف رہے اور واجپائی صاحب جو ہیں وہ گلہ ہی کرتے رہے کہ جی کارگل ہو گیا کارگل ہو گیا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ امن سے کوئی مذاکرات نہیں کرتا، کوئی امن سے کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن وہ حلقے جن کے کچھ کنسرن ہیں، تحفظات ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اور انڈیا اور پاکستان دونوں کے مفاد میں ہے کہ ہر مذاکرات میں پیش رفت ہو، شکست کا تاثر نہ آئے، یہ نہ ہو کہ ناکام ہو گئے، یعنی بے شک ایک آدھ قدم بڑھے لیکن آگے بڑھے۔ چلے ہم بھی آگے بڑھتے ہیں، پروگرام میں اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلدیاتی انتخابات۔ کب سے یہاں پر جو ہے لوگ کوشش کریں بلدیاتی انتخابات ہو جائیں، اس سال بھی بجٹ میں کوئی فنڈ نہیں رکھا گیا، یعنی اس سال بھی بلدیاتی انتخابات حکومت کی پرائیورٹی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت غلط ہے۔ بلدیاتی انتخابات ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں بلدیاتی انتخابات، یہ تو مقامی حکومت ہے اور یہ تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ ہے۔ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو صوبائی حکومت تو چلے گی، وفاقی حکومت تو چلے گی، لیکن لوگوں کی مقامی حکومت نہیں چلے گی؟ یہ کتنا ظلم ہے۔ اور میں پنجاب حکومت سے بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے اسی سال کے الیکشن کا، تو آپ اس سال الیکشن کروائیں، لیکن کیونکہ اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے تو پھر یہ نہ ہو کہ کوئی اور آ کے الیکشن کروائے، دیٹ وڈ بی ٹو بیڈ۔ بہتر یہ ہے کہ جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ خود کیوں نہیں نیچے جمہوریت جو ہے منتقل کرنا چاہتی؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں یہ غلطی کر رہے ہیں۔ اس حکومت کی پرائیورٹی جنوبی پنجاب ہے، تاہم وہاں پر فنڈز کافی زیادہ دیے جا رہے ہیں، کیا اب جو نیا وہاں پہ صوبہ بنانے کا مطالبہ ہے وہ دم توڑ جائے گا پھر؟ دیکھیں جنوبی پنجاب میں محرومی ہے، پھر دوری ہے، اور پہلے بھی ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اب ڈیرہ غازی خان راجن پور کی ایک ٹیچر کا تبادلہ لاہور سے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو اس کے لیے ڈی سینٹرلائزیشن کرنی پڑے گی، اور جہاں تک صوبے کا مطالبہ ہے بڑی حد تک جینون مطالبہ ہے، میں تو اس کا حامی ہوں، میرے خیال میں تو صوبے بننے چاہیے، اور لیکن اگر یہ صوبہ نہیں بنانا چاہتے تو ڈی سینٹرلائزیشن تو کریں، ملتان کے اندر ایک نیا صوبائی سیکریٹریٹ بنا دیں، ایک ذیلی سیکریٹریٹ بنا دیں، ریجنل سیکریٹریٹ بنا دیں۔ بہاولپور کے اندر انہوں نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے موجودہ حکومت نے، وہاں ریجنل سیکریٹریٹ بنا دیں، لوگوں کے مسائل وہیں حل ہوں، اور وہ سارے چیف سیکرٹری کے تحت کام کریں، چیف منسٹر کے تحت کام کریں، لیکن وہاں پہ ڈور سٹیپ پہ اگر ہائی کورٹ کے بینچ بن سکتے ہیں، اگر اور چیزیں ڈی سینٹرلائز ہو سکتی ہیں تو یہ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے سہیل صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن عوامی مسائل بھی چونکہ ہم گاہے بگاہے اس پروگرام میں اٹھاتے رہتے ہیں۔ شفا میڈیکل کالج کے طلبہ بڑے پریشان ہیں، یہ بڑے دنوں سے مجھ سے رابطے کر رہے ہیں۔ شفا میڈیکل کالج ہے، یونیورسٹی ہے اب تو اسلام آباد میں، بچوں نے ڈگریاں لے لی ہوئی ہیں، لڑکیوں اور لڑکوں نے، پی ایم ڈی سی ان کی رجسٹریشن نہیں کر رہی، ہیلتھ منسٹری تعاون نہیں کر رہی۔ انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی کمی ہے، ایک طرف کہتے ہیں اچھے ڈاکٹروں کی کمی ہے، دوسری طرف جو ڈاکٹر بن گئے ہوئے ہیں ان کو آپ تسلیم نہیں کر رہے۔ تو یہ جو بیوروکریٹک ہچز ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، ان میں بچوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کو، ہیلتھ منسٹر کو، سب کو توجہ دینی چاہیے اس طرح۔ سہیل صاحب، اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے امید کرتے ہیں کہ یہ تمام جو ہم نے پوائنٹس اکٹھے کیے ہیں یہ متعلقہ حکام تک پہنچ چکے ہوں گے۔ لکھنا نہ بھولیے گا MM@geo.tv پر۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔